नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहबाज शरीफ को फैसला कुन कॉल की कहानी क्या है। इस मामले पर क्या दो नए और धमाका खेज किस्म के इंकशाफात हुए हैं। इसी कॉल के बाद तहरीक अदम एतमाद में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है। 7 बागी अरकान की वापसी का किस्सा क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ कौन सी तहलका खेज और नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगी है और वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब का मामला क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहबाज शरीफ को फैसला कुन कॉल करने की कहानी क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ कौन सी नई और धमाका खेज किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगी है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें 2 नए और सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन सनसनीखेज इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, ये खबर तहरीक अदम एतमाद में आने वाले एक बहुत बड़े सरप्राइज से जुड़ी है। ये एक बहुत ही गैर मुतवक्का खबर है। इसी खबर का ताल्लुक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से भी है, यानी पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से भी है। आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, पाकिस्तान की फ़ौज से ये खबर जुड़ी हुई है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी है और यही खबर बराह रास्त शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी जुड़ी हुई है। और ये एक ऐसी खबर है जिससे तहरीक अदम एतमाद के मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनरल शाहीन मज़हर के मुतल्लिक इस्लामाबाद में किस नौयत की खौफनाक इतलात गर्दिश कर रही हैं और इन इतलात को मखसूस मकासद के तहत फैलाया जा रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ इन इतलात का इतना ज़्यादा ज़ोर है कि इस मामले पर हर जगह पर बहस हो रही है, चाहे वो ताकत के ऐवान हों, चाहे सियासी ऐवान हों या चाहे अवामी फोरम्स हों, वहाँ पर भी अब इस इतला पर बहस की जा रही है। और जनरल शाहीन मज़हर जो हैं वो इस वक्त मंगला के कोर कमांडर हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, जबकि जनरल अज़हर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और इससे पहले वो रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। और जाहिर है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल अज़हर अब्बास इस वक्त पोटेंशली जो नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट है उसमें भी शामिल हैं। दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद जो कि साबिक DGISI थे, उन्होंने 20 नवंबर 2021 को पेशावर की कोर संभाली थी और इस वक्त वो भी सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन अब इस वक्त एक खौफनाक इतला जो है उसको बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है, यहाँ तक कि अब इस पर तबसरे और तज्ज़िये भी शुरू कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ एंगल से इस खबर को या इस इतला को डिस्कस किया जा रहा है। और ये जो इतला है या आप कह सकते हैं कि ये जो अफवाह है इसका पस मंज़र आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ा हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है, यानी 3 साल की एक्सटेंशन के बाद जो उनकी एक नई मुद्दत मुलाजमत शुरू हुई थी, वो रवा साल 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है, यानी 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। और इस वक्त कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं और इस तरह के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद और इस वक्त जो मौजूदा इंतहाई पेचीदा सियासी सूरत हाल है,
اس کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی ہو سکتا ہے یا تحریک عدم اعتماد اور موجودہ سیاسی صورتحال کا تعلق نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے یا نہ دینے کا جو معاملہ ہے تو اس حوالے سے آئینی اختیار پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ہی ہے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایکسٹینشن فوری طور پر 3 سال کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایکسٹینشن تقریباً 1.25 سال کی بنتی ہے، کیونکہ حال ہی میں جو قانون سازی کی گئی تھی اس قانون سازی کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی جو زیادہ سے زیادہ حد ہے وہ 64 سال مقرر کی گئی تھی، اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ حکومت کرتی ہے، پرائم منسٹر عمران خان اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ایک نئی قانون سازی بھی کرنی پڑے گی، اور اگر پرائم منسٹر عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیتے یا جنرل باجوہ خود ہی ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر 29 نومبر 2022 کو پرائم منسٹر عمران خان کا ہی یہ آئینی استحقاق ہوگا کہ وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کریں اور اسی طرح نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر بھی کریں، اور ظاہر ہے کہ ایک سینیورٹی لسٹ بھی اس وقت موجود ہے جس میں جنرل آصف منیر بھی شامل ہیں، جنرل اظہر عباس شامل ہیں، جنرل ساحر شمشاد مرزا شامل ہیں، جنرل نعمان محمود شامل ہیں، اور سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں۔ لیکن اب جنرل شاہین مظہر کے متعلق ایک خوفناک اطلاع پھیلائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں ان کا ایک شاندار کریئر ہوتا ہے، ایک شاندار ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کے تحت ایک اطلاع پھیلائی جا رہی ہے، اور کچھ مخصوص حلقے جو ہیں یہ جان بوجھ کر اس افواہ کو تیزی سے پھیلا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سول حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، بدگمانیاں پیدا کی جائیں، اور دونوں جانب سے کوئی اس طرح کا اقدام اٹھا دیا جائے جس سے ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جو کہ ایمرجنسی یا مارشل لاء کی جانب بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اب یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل شاہین مظہر کو نیا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس طرح کے بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹا کر جنرل شاہین مظہر کو آرمی چیف بنا دیا جائے گا۔ یہ انتہائی خطرناک نوعیت کی افواہ ہے، اور اپوزیشن کا جو میڈیا سیل ہے اور اپوزیشن کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس افواہ کو اس وقت اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے شہباز شریف کو اہم ترین کال کی کہانی کیا ہے، اس کال کو فیصلہ کن کال کیوں کہا جا رہا ہے، اور مختصراً آپ کو عدم اعتماد میں آنے والے ایک سرپرائز سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب 2 اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ جو ملاقاتیں ہیں ان کو بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور انہی ملاقاتوں کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے معاملات ریورس ہونے جا رہے ہیں، یعنی جو پچھلے 15 دن کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی اب یہ 15 دن والی صورتحال ریورس گیئر لگنے لگا ہے اس کو، اور یہ خبر جو ہے یہ جہانگیر ترین گروپ سے جڑی ہے جو ظاہر ہے کہ پنجاب میں اور کسی حد تک وفاق میں بھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک ڈیسائسو رول بھی پلے کر سکتا تھا۔ اب یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کے متعلق پہلے بہت وثوق سے یہ کہا گیا کہ اس نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا حتمی اور آخری فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اب اس پوری سچویشن میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اب ترین گروپ کے ایک بہت فعال رکن کی جانب سے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ یہ ایک ایسے رکن ہیں جو جہانگیر ترین کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اکثر میڈیا میں بھی آپ ان کو جہانگیر ترین کی نمائندگی کرتے دیکھتے ہوں گے، اور یہ جو رکن ہیں ان کا نام ہے نعمان لنگڑیال، اور ان کی جانب سے اب ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے،
اور یہ بیان حکومتی وزیر مراد راس اور نعمان لنگڑیال کے درمیان ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ اور پہلے تو جو ترین گروپ تھا یہ حکومتی رہنماؤں سے ملاقات تک کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب باضابطہ طور پر یہ ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور اب ترین گروپ نے یہ کہا ہے کہ ان کی جانب سے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ترین گروپ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے گا، لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو دوسری خبر ہے یہ خبر فواد چودھری اور اون چودھری کے درمیان رابطے کے متعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ اون چودھری بھی اس وقت جہانگیر ترین گروپ کے اندر بہت انفلوئنس رکھتے ہیں، اور اس رابطے کے بعد ترین گروپ نے اپنا جو فیصلہ ہے عدم اعتماد کے حوالے سے وہ اس وقت تک روک دیا ہے جب تک صدارتی ریفرنس پر حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا، یعنی وہ صدارتی ریفرنس جس میں حکومت نے سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63A کی تشریح مانگی ہے، اور اس آرٹیکل کے تحت پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو تاحیات نااہل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر پارٹی ہیڈ یہ خط لکھ دے کہ آپ نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دینا، اس کے باوجود اگر کوئی ووٹ دیتا ہے تو اس کی تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم ترین خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ تحریک انصاف کے ایک منحرف رکن کے متعلق ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایک غدار رکن اسمبلی کے متعلق بھی ہے۔ اور یہ جو رکن قومی اسمبلی ہیں ان کے متعلق ایک تہلکہ خیز انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آئی تھی، اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں اپوزیشن کی جانب سے 19 کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے۔ لیکن اب غدار ارکان قومی اسمبلی کے خلاف جس طرح کا عوامی رد عمل سامنے آیا ہے، اس کے بعد اس رکن قومی اسمبلی یعنی رانا قاسم نون کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان کے رابطے دوبارہ سے حکومت کے ساتھ بحال ہو گئے ہیں، اور رانا قاسم نون کے متعلق اب حکومتی وزراء یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کی تحریک انصاف میں واپسی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب عدم اعتماد کے معاملے میں ایک اور بہت بڑا سرپرائز بھی آیا ہے، اور یہ جو سرپرائز ہے یہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کے اجلاس کے متعلق ہے۔ یہ ایک بہت ہائی پروفائل میٹنگ تھی، بہت ہی حساس نوعیت کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس کو وزیر اعظم عمران خان خود چیئر کر رہے تھے، اس اجلاس کی پرائم منسٹر عمران خان خود صدارت کر رہے تھے۔ یہ اجلاس بنی گالہ میں ہوا، اور اس اجلاس میں 2 ایسے انکشافات کیے گئے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، بہت ان ایکسپیکٹڈ یہ انکشافات تھے، اور اس سے اپوزیشن کے جو موو ہے تحریک عدم اعتماد کا اس کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی لگا ہے۔ اور یہ جو اجلاس ہے اس میں حکومت کے قانونی ماہرین بھی شریک تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو 5 سب سے قریبی وزراء ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اور اس اجلاس میں بتایا یہ گیا کہ 3 باغی ارکان، ایسے 3 باغی ارکان جو کہ سندھ ہاؤس میں موجود تھے، جنہوں نے انٹرویوز بھی دیے تھے ٹی وی کیمروں کے سامنے، انہوں نے اب دوبارہ سے حکومتی رہنماؤں سے رابطہ کر لیا ہے، جبکہ کل ملا کر 7 ارکان ایسے ہیں 14 باغی ارکان میں سے جو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو تاحیات نااہلی کی تلوار نظر آ رہی ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس پر اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر ان کی تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ دوبارہ سے حکومت سے رابطے کر رہے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت کی شہباز شریف کو فون کال کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے کیے گئے 3 دھماکہ خیز انکشافات کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہے اس نے 3 دن کے دوران، یعنی پچھلے جو 3 دن گزرے ہیں، ان 3 دنوں میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان بہت ایگریسو قسم کی پیغام رسانی کی۔ کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تیزی سے سفارتکاری کی، یعنی اسلام آباد کے جو پیغامات ہیں یہ راولپنڈی تک پہنچائے، یا آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول حکومت کے جو پیغامات ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائے، فوج تک پہنچائے، اور پھر جو فوج کے پیغامات تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات تھے،
وہ واپس جوابی پیغامات حکومت تک بھی پہنچائے، اور یہ بہت اہم نوعیت کی، بہت کلیدی نوعیت کی پیغام رسانی تھی۔ اور چونکہ یہ شخصیت اسٹیبلشمنٹ کے قریب مانی جاتی ہے، اس لیے پرائم منسٹر عمران خان جب بہت پیچیدہ نوعیت کے معاملات ہوں تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینے کے لیے اسی شخصیت کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 مواقع پر یہ شخصیت انتہائی اہم نوعیت کی اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسائسو نوعیت کی پیغام رسانی کر چکی ہے۔ اور چونکہ یہ شخصیت فوج کے بہت قریب ہے، اس لیے اس کے انکشافات کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس شخصیت نے پہلا انکشاف تو یہ کیا کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے OIC کانفرنس کے متعلق جو دھمکی دی، یعنی یہ دھمکی کہ ہم قومی اسمبلی میں OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، ہم قومی اسمبلی میں دھرنا دیں گے، اس پر OIC کے جو ممالک ہیں، 22 ممالک ایسے ہیں جن کے سفیروں نے اپوزیشن کے اس بیان پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، یعنی 22 ممالک نے اپوزیشن کے اس بیان کے اوپر اپنی تشویش ظاہر کی۔ اسی شخصیت کا دوسرا انکشاف یہ تھا کہ OIC کے جو وفود ہیں اور OIC کے جو مہمان ہیں، ان کی واپسی تک اسلام آباد میں تمام انتظامات اب فوج نے خود سنبھال لیے ہیں۔ فوج اس وقت اتنے غصے میں ہے۔ اسی شخصیت کا تیسرا انکشاف یہ تھا کہ مائنس عمران خان فارمولہ، جس کے متعلق اپوزیشن بھی دعوے کر رہی ہے اور PTI کے اندر سے بھی ایک غدار رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ مائنس عمران خان فارمولے پر عمل کیا جائے تو پھر حکومت بچ سکتی ہے، لیکن اس شخصیت نے یہ انکشاف کیا اور اس کا تاثر یہ تھا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کی نبض چیک کر لی ہے، ان کی پلس کو چیک کر لیا ہے، اور پلس چیک کرنے کے بعد اس شخصیت نے بڑے وثوق سے کہا کہ مائنس عمران خان فارمولے پر کسی صورت عمل نہیں ہو سکتا، اور -1 فارمولہ جو ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی شخصیت کا جو چوتھا انکشاف ہے یہ فوج کے ایک براہ راست پیغام کے متعلق تھا، یعنی فوج نے ایک جو بڑا سٹرونگ میسج کنوے کیا اس کے متعلق یہ انکشاف تھا۔ اور اس انکشاف میں کہا یہ گیا کہ فوج نے اپوزیشن کو یہ پیغام دیا کہ خبردار 23 مارچ کو آپ نے لانگ مارچ نہیں کرنا، اور یہی وہ پیغام تھا جس کے بعد اپوزیشن بھیگی بلی بن کر 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے اور جلسے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اور اسی شخصیت کا کہنا تھا کہ کوئی مائی کا لال OIC کانفرنس کو رکوا کر دکھائے، اس کی ایسی چیخیں نکلیں گی، یعنی ریاست اور ریاستی ادارے اس کی ایسی چیخیں نکلوائیں گے کہ یہ چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ اور یہ انکشافات کیے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے، لیکن یہاں سب سے بڑی خبر ایک اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے شہباز شریف، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کو کی جانے والی ایک کال کے متعلق ہے، اور اسی کال کو ایک فیصلہ کن کال بھی کہا گیا۔ اور یہ جو کال ہے یہ ایک ایسے وقت میں کی گئی جب ایک طرف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ کر رہی تھی، اپوزیشن 22 کروڑ روپے میں حکومت کے ارکان قومی اسمبلی کو خرید رہی تھی، اور دوسری جانب اپوزیشن نے کیمروں کے سامنے، بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے میڈیا کے کیمروں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وہ OIC کی کانفرنس کو روکنے کے لیے قومی اسمبلی میں دھرنا دیں گے۔ اور جس وقت یہ اعلان کیا گیا بلاول بھٹو کی جانب سے اور شہباز شریف کی جانب سے، تو ظاہر ہے کہ ISI کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جس مقام پر یہ اعلان کیا گیا وہاں سے صرف 4 کلومیٹر دور ہے، اور GHQ وہاں سے صرف 14 کلومیٹر دور ہے، تو یہ اعلان وہاں بھی سن لیا گیا، اور ISPR جو ہے وہ اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں جس وقت اپوزیشن نے یہ اعلان کیا اس کے 3 گھنٹے بعد ہی اپوزیشن نے یو ٹرن لے لیا اور نیا اعلامیہ جاری کر دیا کہ ہم تو OIC کے جو وفود ہیں ان کا انتہائی گرم جوشی سے استقبال کریں گے، اور OIC کانفرنس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ڈالیں گے، نہ کسی کو خلل ڈالنے دیں گے۔ لیکن اس معاملے پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے انکشاف یہ کیا ہے کہ اصل میں شہباز شریف کو، بلاول بھٹو کو
اور فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ سے یعنی جی ایچ کیو سے طاقتور حلقوں سے ایک کال آئی اور انہوں نے اپوزیشن کو خبردار کیا کہ اگر قومی اسمبلی میں آپ نے دھرنا دیا تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر آپ نے OIC کانفرنس کو رکوانے کی کوشش کی تو یہ ایک ناقابل برداشت فیل ہوگا. اور شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے کہ اس اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ سے صرف ایک کال آئی تو یہ پوری اپوزیشن صرف ایک کال کے اوپر لیٹ گئی اور قومی اسمبلی کے اندر جو انہوں نے دھرنا دینا تھا اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئی. یہ اس اپوزیشن کی اوقات ہے جو صرف اور صرف ایک کال کی مار ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.